मदीने से गुजर रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम था सवा, तो वो घोड़ा लिए जा रहा था। हुजूर को पसंद आ गया, उससे कहा कि ये बेचते हो? उसने कहा बेचता हूँ। कितने का? इतने का। कहा कि रुको मैं इसकी कीमत लेके आया और तुम्हें देता हूँ। किसी ने उसको रुके हुए देखा तो पूछा यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा मुसलमानों के नबी से इस घोड़े का सौदा हो गया तो वो कीमत लेने गए। उसने कहा मुझे ज्यादा पैसों से दे दो। तो उसने कहा मैं तो यार सौदा कर चुका हूँ। उसने कहा कि कोई गवाह था? कहा नहीं। कहा मुकर जाना। उसको पैसों की लालच आ गई। उसने कहा ठीक है। हुजूर इतने में कीमत लेके पहुंच गए। तो उसने कहा मैंने तो आपसे सौदा कोई नहीं किया। हुजूर ने कहा अभी तो सौदा हुआ है। वो कहने लगा मैंने सौदा कोई नहीं किया। लोग भी इकट्ठे होने लगे, हुजूम बन गया। अब हुजूर कहे मैंने घोड़ा खरीदा है, वो कहे मैंने बेचा नहीं। अब जब लोगों का हुजूम बना तो लोगों के हुजूम का भी एक प्रेशर होता है। तो उसने कहा कि अगर बात लोगों पे चली गई तो सादिक भी ये है, अमीन भी ये है, तो लोग तो इन्हें सच्चा कहेंगे। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि जब दो आदमियों के माबैन यूं नज़ा बन जाए तो उसमें तस्फिये की सूरत क्या होती है आपकी शरीयत में? तो हुजूर ने फरमाया मेरी शरीयत तो कहती है कि जो मुद्दई है वो गवाह लाए, वल यमीन वाला मन अनकरा, जो इनकार करता है वो कसम दे दे। उसने कहा फिर ठीक है, आपका दावा है कि आपने घोड़ा खरीदा है तो फिर आप गवाह दें, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मैं कसम दे देता हूं। झूठ उसने पहले बोल लिया था, कसम देना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसको यह भी पता था गवाह कोई नहीं। तो उसने कहा जनाब आप गवाह पेश कर दें तो मैं घोड़ा दे देता हूं जिस कीमत पे आप बता रहे हैं, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मैं कसम दे देता हूं। अब भरी बज़म थी, लोगों का हुजूम था, और उसने एक ऐसी बात की। कबल इससे के कुछ देर गुजरती हजरत हुज़ैफा बिन यमान अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े और कहा कि गवाही मांगता है? उसने कहा जी मैं गवाही मांगता हूं। तो कहा मैं गवाही देता हूं। जितने में हुजूर ने बताया इतने में सौदा हुआ है और हुजूर ने घोड़ा खरीदा है। उसने कहा जी ठीक है मेरा मुतालबा पूरा हो गया, गवाही चाहिए थी, दरकार थी, गवाही मिल गई। तो उसने घोड़ा दे दिया और कीमत उसने ले ली। कीमत उसने अपनी मर्जी की घोड़े के मुताबिक ही ली थी, वो तो ज्यादा पैसों के लालच में मुकरा था। तो खैर उसको रास्ता निकलने का मिल गया। लोग हटने लगे तो हुजूर ने हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला को इशारे से करीब किया और कहा कि तुमने गवाही दी, तुम तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे, तो तुमने गवाही कैसे दी? तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा हुजूर घोड़ा क्या है, आपके कहने पे तो हमने रब की गवाही दे दी। हमने रब को देखा था, आपने कहा ना है तो हमने मान लिया। तो ये घोड़ा क्या होता है? तो हुजूर ने हजरत हुज़ैफा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया और लोगों को कहा जाने वालों रुक जाओ। लोग ठहर गए। कहा किसी अदालत कचहरी में गवाह की जरूरत हो तो मेरी शरीयत दो गवाह मांगती है, लेकिन जहां मेरा खुज़ैमा होगा, हाँ हुज़ैफा नहीं, खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु, जहां मेरा खुज़ैमा होगा वहां एक ही गवाही दो के कायम मुकाम होगा। फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। मैं अगर खुदा से मिलना चाहूं तो मुझे बताओ ना कि मैं किधर जाऊं। शरक को जाऊं, गरब को जाऊं, शमाल को जाऊं, जुनूब को जाऊं, नीचे सुराख करूं, ऊपर सीढ़ी लगाऊं, किधर जाऊं? आइए जरा कुरान का उसूल देखिए। वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीम। हबीब मेरे बंदे तेरे पास आके मेरा पूछते हैं। बंदे मेरे हैं, मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ गए और तेरे पास आके फिर मेरा पूछने लगे। फ़इन्नी करीब, उन आने वालों को बतला दीजिए कि मैं दूर नहीं हूं, नेड़े ही। फा ताकीबिया के बाद उलमाए तफसीर ने लिखा कि कुल मुकद्दर है, यहां कुल मानना पड़ेगा। फ़इन्नी करीब ए फ़कुल इन्नी करीब, उनको कह दीजिए कि वो दूर नहीं, आगे हो तो मिल जाएगा। यह है तर्जुमा कुल के मुकद्दर मानने से। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कुल को मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, बात ही सीधी है। हबीब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए, तो महबूब जब तेरे तक आ गए मैं फिर भी दूर हूं। मेरे बंदे जब मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक जो आ गए तो महबूब तेरे तक आ गए हैं तो मेरे तक आ गए। ये तेरे पास आके फिर मेरा पूछ रहे हैं, जो तेरे पास आ गए वो मेरे पास आ गए, क्योंकि तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है। तो कहा अगर खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफा तक जाना होगा, बस यही रास्ता खुदा तक पहुंचता है। अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है, परख करता है, इम्तिहान लेता है, तरह तरह की निमतों से उसे माला माल करता है।
کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا۔ تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے، اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی۔ جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتہ ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ انسان کی کج فکری، ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیل ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ نے اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو بس اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے، اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا۔ ہم حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا، حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کی۔ نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، زندگیاں گزار دی انہوں نے۔ سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا،
ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی. جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا. کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے آ گئے. تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے. اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزماں آئے تو مجھے دید ہو. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا. اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ. اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے. تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں کے درمیان ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا. ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھے. ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا. کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں 1-8 کلومیٹر. تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے. تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا. ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا. تو ملا، واقفیت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی. کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا
تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا، تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں، تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، اور میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے ایک جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے، تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہوگی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے، تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے، تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو، اس نے ہمیں پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو، تو اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں، یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں، بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آج وقت ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن کو مالی آسودگیاں نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر، چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا، اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا۔
اس نے رونا شروع کر دیا. جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی. وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے, جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا. کہا جاؤ گھروں کو. تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا, ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا. بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک اتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا, کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا, کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی. تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے, ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے, ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے, ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا, تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں, کوئی 60 سال, کوئی 20 سال, کوئی 25 سال, زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں, لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں, تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا, وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے, پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے, پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے, پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے, پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا, یا تو وہ بحرین کی جانب ہجرت کر جائیں اور یا مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کر جائیں. تو حضور نے مدینۃ المنورہ کو ہجرت گاہ کے لیے پسند کیا, اور وہاں جب حضور پہنچے تو بنو اشہل نے بالخصوص اور انصار مدینہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے شجر اسلام ثمر بار ہونے لگا. یہود کی مخالفت کے باوجود تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے, اور اطراف سے قبائل سے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے. تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا اسلام کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا. تو انہوں نے کوئی بہانہ اور کوئی ذریعہ ایسا ملے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں, تو عمر حضرمی کا قتل اور ابو سفیان کے قافلے کے حوالے سے انہیں تحریک ملی, اور وہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے. آقا کریم علیہ السلام بھی 313 افراد لے کر مدینہ شریف سے نکلے اور بدر کی جانب روانہ ہوئے. تو آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے اور محدود تھے. صحیح روایات کے مطابق 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 تلواریں, 70 اونٹ, یہ کل اثاثہ تھا. جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے. یہ اللہ کے مجاہد تھے, چلے تھے جنگ کرنے کو. نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سوئے نہیں. مصلی بچھا ہے اور حضور کبھی سجدے میں ہیں, کبھی رکوع میں ہیں, کبھی قیام میں, الہاء زاری کرتے ہیں. اور پھر حضور نے نیاز کے انداز سے
ناز کا انداز اختیار کیا، اور تاریخ میں وہ دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں مانگی۔ حضور نے 313 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ مالک میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے، لیکن اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ ناز والی دعا تھی حضور کی، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور ساری رات یوں الہاؤ زاری کرتے رہے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار آئے اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر مبارک کو، یہ جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ اور پھر صحیح بخاری میں روایت ہے اور تمام کتب سیر میں موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، حضور نے چھڑی لی اور صحابہ کو ساتھ لیا، اور مقام بدر میں حضور نے کچھ جگہوں پہ نشان لگائے اور فرمایا فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں گرے گا۔ حضور نے 70 نشان لگائے۔ کتنے نشان لگائے؟ 70۔ صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو ان نشانات سے 1 انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا۔ جہاں حضور نے نشان لگایا کافر وہیں گرے۔ 70 نشان حضور نے لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ میرا رب بھی کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم انتہائی بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا صدقہ اس امت کو ہر میدان میں پھر فتوحات نصیب فرمائے، اور عظمتوں کے جھنڈے اور رفتوں کے پھریرے پھر لہرائیں، اور بدر کی وہ یادیں تازہ ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر جا آئیں کہ گردوں سے قطار اندر کتار اب بھی وہی مناظر ظاہر ہوں گے۔ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ سیکھ لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ 2 تقسیمات کر دی جاتی ہیں۔ یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی۔ اصل دنیا کیا ہے؟ ملا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں۔ یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا، لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا، اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہیں۔ یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے، اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دین اور دنیا 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن گھر کے دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو، تم بستی چھوڑ دو، تم کوہ غار کی زندگی اختیار کرو۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ، اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے، اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ 2 افراد کو، ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا، اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی۔ تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی۔ تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر، تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا، میلے کچیلے واجبی سے کپڑے؟ تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، عورت آراستہ ہو۔ حضور نے عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اس سے خوش کر دے، اس کا لباس، اس کی حیت اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت، خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو، تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پراگندہ نہ ہو، اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے۔ تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔
خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے، کہا میں روزے سے ہوں، کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے، تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے، تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، رات پڑی، سونے لگے، تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے، آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے، یہ دارا اسلام سے خارج ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہمان اور مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا، چلو میں سو جاتا ہوں۔ سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے، ان کو اٹھایا، بیدار کیا، تہجد پڑھی دونوں نے، اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا، تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو، تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے۔ خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے بطحا مقام تھا ان کا، کیسے وہ لمحے تھے، آج تو وہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ درد ہو تو سنائیں کس کو، زخم ہو تو دکھائیں کس کو، دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں، کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے، اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی۔ تو میرے حضور نے کیا کہا سنو، ارشاد فرمایا صدق سلمان، کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو، رب کا حق بھی ادا کرو۔ اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، تم بہت کمزور ہو، تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں، آخرت میری صاف ہو جائے۔ تو بڑے دکھڑے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی، آخرت صاف کر لی، لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے، جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے، تم آگے کبھی نہیں بڑھ سکو گے۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدِ راہ نہ رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیض کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قد رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مستق پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں۔ کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں،
जो आके भूल गया है, इसे घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा और ये भागा फिर रहा है दुनिया के अंदर। क्या बताएं अहबाब क्या कारनामायां कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। जिंदगी का मकसद ही नहीं मिला। कहा जो इस दुनिया में अंधा रहा कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, उससे दिल की बेनूरी मुराद है। इसीलिए इकबाल ने कहा था दिल बीना भी कर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। आंख का नूर और है, दिल का नूर और है। गफलत ऐसी तारी हुई सवेर से लेकर शाम तक और शाम से सवेर तक, दुनिया दुनिया और दुनिया ही मकसद हयात बन गया। दुनिया में आए किस लिए थे, मकसद क्या था भूल गए। मेला देखने के लिए आए थे, घर का रास्ता भूल गए। अल्लाह अकबर है। तो हम दुनिया की मादी चमक को देखते हैं। मेरा मालिक कहता तुम्हारा दिल सुथरा होना चाहिए। तुम्हारा मुंह काला हो तो कोई बात नहीं है, दिल काले ना लो, मुंह काला चंगा, जे को ये रमज पछाने हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मुझे बताओ इस नबी का जिक्र न करूं, गली गली चरावा न करूं, गली गली उनके तस्करों की खुशबू न बखेरूं, गली गली उनके नारे न लगाऊं, उनके नाम की माला न जपूं, उनके तस्करों की खुशबू से मस्त न हो जाऊं। कायनात के अंदर जितना चरागा है आमिना के लाल के कदमों का सदका है। सारी रोशनियां उनके कदमों के सदके हैं। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के घर की तामीर करने के बाद हाथ फैला लेते, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। अल्लाह तेरे घर की तामीर की, दुआ मांगता अब उस रसूल को भेज भी दे। इंतजार कर करके आंखें बूढ़ी हो गई हैं, कब वो आएगा। हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों में नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद अब वही आएगा, सुन लो, उसका नाम अहमद होगा। उसका नाम क्या होगा? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु, उसका नाम अहमद होगा। ये अपने हवारियों को बता रहे हैं। 12 हवारी बैठे हैं जो उनके खास लोग हैं। एक हवारी ने कहा हजरत जिसके आप भी कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? हैरत तो हुई ना कि मेरा नबी जिसके कसीदे पढ़े तो वो तो फिर कोई अफजल ही होगा। हर मुरीद सोचता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, हर जो है वो कारकुन कहता है मेरे लीडर जैसा कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। वो तो बदबख्त है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐबिन, ये हदीस तकरीरी है। हसन बिन साबित हुजूर के सामने पढ़ते हैं, आपको हर ऐब से पाक बनाया गया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, लगता है आपके रब ने आपसे पूछ के आपको बनाया है। अल्लाह अकबर, कैसा जमाल है, कैसा हुस्न है। तो हर उम्मती सोचता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी। तो हजरत ईसा के हवारी ने कहा हजरत जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? तो सुनो हजरत ईसा ने क्या जवाब दिया। आपको ठंड पड़ जाएगी, ये एक जुमला आपकी सारी थकन उतार देगा। सुनो सुनो हजरत ईसा ने क्या कहा, हजरत जिसके कसीदे आप भी पढ़ते हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? तो हजरत ईसा बोले अफजल होने की बात करते हो, वो तो इतनी अजमतों का हामिल है, अगर उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए तो यह भी मुकद्दर की बात है, यह भी बख्त की बात है कि उनके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत नसीब हो जाए। वो इतना अजीम नबी है। मुझे बताओ इस नबी का जिक्र न करूं, गली गली चरावा न करूं, गली गली उनके तस्करों की खुशबू न बखेरूं, गली गली उनके नारे न लगाऊं, उनके नाम की माला न जपूं, उनके तस्करों की खुशबू से मस्त न हो जाऊं। कायनात के अंदर जितना चरागा है आमिना के लाल के कदमों का सदका है। सारी रोशनियां उनके कदमों के सदके हैं। अगर वो ना आते तो आज अंधेरा ही होता। इकबाल से भी पूछ लिए, वो कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तब शामादा इसी नाम से है।